बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अहम तरीन वीडियो है। नॉर्मली आई डोंट से दिस कि आखिर तक देखिएगा, लेकिन इस वीडियो के हवाले से मैं आपसे ये कहूँगा कि इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। मुस्तफ़ा आमिर केस, ये जो कराची में एक नौजवान 23 बरस का मर्डर हुआ, इस मुस्तफ़ा आमिर केस के हवाले से कुछ बहुत अहम चीज़ें हैं। मैं आपको कंटिन्यूसली अपडेट कर रहा हूँ। दूसरा प्लेटफॉर्म अलग, वहाँ पर इस वीडियो के आखिर में कुछ इन्फॉर्मेशन है जो इस केस के हवाले से मैं आपके साथ शेयर करूँगा। कंटिन्यूस कांटेक्ट है सहाफ़ियों का, मुस्तफ़ा आमिर की वालदा से भी, और जो अरमगान कुरैशी हैं उनके वालिद कामरान कुरैशी से भी मेरा दोनों से राब्ता है और दोनों से इंटरेक्शन होता है। चीज़ें के इसके हवाले से पता चलती हैं, दोनों का मौक़िफ़ पता चलता है। कुछ चीज़ें हैं जो मैं इस वीडियो के एंड में आपके साथ शेयर करूंगा। इमरान खान साहब की रिहाई, उसके हवाले से जो मोमेंटम है ना, वो मोमेंटम जो आपको नज़र आ रहा है, बन रहा है। अब चीज़ें कुछ बेहतर होना शुरू हुई हैं। इमरान खान साहब के कुछ फैसले हैं, उन फैसलों के नतीजे में ये मोमेंटम बनता हुआ नज़र आ रहा है। और इमरान खान ने ये साबित किया है कि वो इस वक्त जो गेम ऑफ नर्व्स है उसका खिलाड़ी है, जो गेम ऑफ माइंड है उसका खिलाड़ी है। और प्रेशर में इमरान खान ने कहा था मैं ज़्यादा अच्छा खेलता हूँ। ये इमरान खान के कहने से फ़र्क नहीं पड़ता। जब हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, जो इमरान खान साहब के बदतरीन नाक़िदीन में शामिल हैं, रिश्तेदार और करीबी रिश्तेदार और माजी में करीब तरीन तहरीकी साथी होने के बावजूद बदतरीन नाक़िद हैं, अब उन्होंने भी कहा कि इमरान खान ब्रेव है, इमरान खान प्रेशर में ज़्यादा ब्रेवली, ज़्यादा अच्छा खेलता है। तो इस वक्त ये हमारे सामने साबित हो रहा है। 3 फैसले इमरान खान साहब के। एक फैसला जो उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमती ओहदा, सियासी ओहदा अलग किया, जुनैद अकबर खान साहब को ओहदा दिया। वहां पंजाब में जो इमरान खान साहब ने आलिया हमजा साहिबा को जिम्मेदारी दी, उस फैसले के नतीजे में। उसके अलावा ILF, इंसाफ लॉयर्स फोरम, वहां इमरान खान साहब ने जिम्मेदारी दी इंतजार हुसैन पंजुता साहब को। और इन तीनों फैसलों का नतीजा हमारे सामने आ रहा है। इसके अलावा एक और बड़ा फैसला इमरान खान साहब का, जिसमें यह फैसला किया गया कि इत्तेहाद को वसअत दी जाए, इसको फैलाया जाए, इसमें मजीद लोगों को शामिल किया जाए और अब सड़कों पर आया जाए, इसकी तैयारी की जाए, इसके लिए मोमेंटम बनाया जाए। तो मोमेंटम भी नजर आ रहा है, मोमेंटम की बाय प्रोडक्ट भी नजर आ रही हैं। हमारे सामने है कि चीजें कैसे तब्दील हो रही हैं। सबसे पहले आप देखिए ये मनाजिर जुनैद अकबर खान साहब के। खैबर पख्तूनख्वा में जुनैद अकबर खान साहब मुख्तलिफ अजला में जा रहे हैं, वहाँ पर कारकुनों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनको इंगेज कर रहे हैं, मोबिलाइज कर रहे हैं और जुनैद अकबर खान साहब इमरान खान साहब का पैगाम पहुँचा रहे हैं। जिस जगह जाते हैं भरपूर अवामी इज्तिमा होता है और जुनैद अकबर खान साहब, इमरान खान साहब ने जो तब्दीली पैदा की, उस तब्दीली को लोगों तक पहुँचा रहे हैं, मैसेज पहुँचा रहे हैं और वहाँ सामने से रिस्पॉन्स आ रहा है जुनैद अकबर खान साहब को, जो एक बहुत बड़ी कामयाबी है। पंजाब में ज़्यादा बड़ी ज़रूरत थी तब्दीली की। पंजाब में आलिया हमजा साहिबा, उनकी जानिब से जो एफर्ट्स थी, उनके नतीजे में हमने देखा कि चीज़ें तब्दील हुई हैं। वरना पंजाब में साफ लफ्ज़ों में अगर बात करें तो कुछ जगहों पर नज़र आता है कि थोड़ी बहुत एफर्ट हुई मुजाहिरा करने की, बाहर निकलने की, कारकुनों को निकालने की, हुकूमत की फस्तायत को बेनकाब करने की, गैर सियासी ताकतों का गठजोड़ बेनकाब करने की। ये कुछ कोशिशें होती हैं, लेकिन फरमाइशी गिरफ्तारियाँ होती हैं। लोग बता देते हैं कि कहाँ छुपे हुए हैं, लोग बता देते हैं कि किस रास्ते पर आ रहे हैं, सामने जरा आपकी गाड़ी होगी, साइड पे हमारा कैमरा होगा और हमें गिरफ्तार कर लिया गया। हम वहाँ एहतजाज के लिए, अपने बुनियादी आईनी जमहूरी हक के लिए जा रहे थे, हमें गिरफ्तार कर लिया गया। ये करते हुए हमने लोगों को देखा। ऑन द अदर हैंड आलिया हमजा साहिबा एक सिंबल ऑफ ब्रेवरी के तौर पर सामने आई। हुकूमत को जिस तरह से आलिया हमजा साहिबा ने टफ टाइम दिया, बाहर निकल के दिखाया। एक तने तनहा खातून बाइक पर निकलें, रिक्शे में निकलें, पैदल निकलें, आलिया हमजा साहिबा ने एक वेव क्रिएट कर दी है। वो हमें नजर आ रही है। ये वेव हमें पूरे पंजाब में नजर आती है, यानी जनूबी पंजाब में हमें नजर आती है, लोधरा में नजर आती है, राजनपुर में नजर आती है, मुल्तान में नजर आती है, मरी में नजर आई, यानी अपर पंजाब में मरी में नजर आई हमें ये वेव। और आलिया हमजा साहिबा ने ये वेव रावलपिंडी हो, मरी हो, सेंट्रल पंजाब हो, लाहौर में खासा बड़ा चेंज क्रिएट किया, सदर्न पंजाब हो, आलिया हमजा साहिबा ने ये काम करके दिखाया। हमने देखा है कि मोज़ारवात, N51 तहसील मरी, यहाँ पर जो वर्कर्स कन्वेंशन है उसके हवाले से मोबिलाइजेशन की बात हो, लोगों का बाहर निकलना हो, आलिया हमजा साहिबा हैज़ बिकम अ साइन ऑफ चेंज, जुनैद अकबर खान साहब हैज़ बिकम अ साइन ऑफ चेंज।
اور پھر سب سے بڑی کامیابی، انتظار حسین پنجوتا صاحب، ابھی ذمہ داریاں دی گئیں اور انہوں نے ڈیلیور کر کے دکھایا. آپ یہ دو تصویریں دیکھیے انتظار حسین پنجوتا صاحب کی، یہ دو تصویریں دیکھیے. ایک وہ انتظار حسین پنجوتا جو غائب ہوا اور اس کے بعد بتایا گیا کہ تاوان کا معاملہ تھا. خیر تاوان کا معاملہ ہمیں پتہ ہے کہ کیا تھا معاملہ، سب کو پتہ ہے کیا تھا معاملہ. انتظار حسین پنجوتا صاحب وہ آدمی تھے جو جیل جاتے تھے، باہر آ کر صحافیوں کو بتاتے تھے. اس کے بعد یہ جو ہے نا 2 روپے کے 4 لوگ، 2 روپے میں 4 آتے ہیں ایسے لوگ، یہ لوگ پھیلاتے تھے اپنی جانب سے کچھ ایسی خبریں جو انتہائی جھوٹی ہیں، ان کی شکلوں جیسی جھوٹی. تو وہ کہتے تھے نہیں جی تحریک انصاف کے وکلا یوٹیوبرز کو پیسوں کے عوض خبریں بیچتے ہیں. مطلب کیا؟ اور یہ صحافی ہیں 2 روپے کے 4 والے. تو یہ لوگ یہ خبریں دیتے تھے انتظار حسین پنجوتا صاحب سے. اس کے علاوہ کچھ دیگر لوگ ہیں، ان سے صحافیوں کا انٹریکشن رہتا ہے، ان کو انفارمیشن ملتی ہے اور ذمہ داری کے ساتھ ملتی ہے. تو انتظار حسین پنجوتا صاحب جو ہیں وہ ایک چینج کی وجہ بنے. ہم نے یہ بھی دیکھا زبردست کام انتظار حسین پنجوتا صاحب کا. اور پھر آج آپ دیکھیے لاہور میں کیا ہوا. پاکستان تحریک انصاف نے جس طرح سے یہ جو لاہور ہائی کورٹ بار کا الیکشن ہے یہ جیتا ہے، احسن بھون گروپ کو کہیے، اعظم نذیر تالڑ گروپ کو کہیے، آسمان جہانگیر گروپ کو کہیے، شکست ہوئی ہے اور بھرپور شکست دی ہے ان لوگوں کو. تو پاکستان تحریک انصاف نے کلین سویپ کیا. اب یہاں کے بعد خبر یہ آ رہی ہے کہ لاہور میں، پنجاب کی اکثر بارز میں میدان مارا. یہاں آپ دیکھیے اسلام آباد میں بھی جو آخری اطلاعات آنی تھی ان کے آنے تک پاکستان تحریک انصاف بھرپور مارجن کے ساتھ کامیابی حاصل کرتی ہوئی نظر آ رہی تھی. جب آپ ممکن ہے یہ ویڈیو مکمل ہونے پر دیکھ رہے ہوں تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ یہ کامیابی حاصل کر چکی ہو. تو ایک انتظار حسین پنجوتا جو بہت مشکل دن دیکھ کر اغوا، تشدد، غائب ہونا یہ سب برداشت کر کے آئے تھے، انہوں نے ڈیلیور کیا پنجوتا صاحب نے. پاکستان تحریک انصاف کے وکلا ونگ نے ڈیلیور کیا. میں یہ بھی کہوں گا کہ حسان نیازی نے ان کے درمیان موجود نہ ہوتے ہوئے، حیدر مجید نے ان کے درمیان موجود نہ ہوتے ہوئے بھی ڈیلیور کیا. پھر بٹ صاحب نے ڈیلیور کیا، اس کے ساتھ اشتیاق صاحب نے ڈیلیور کیا، ان کے ساتھ ربیہ باجوہ صاحبہ نے ڈیلیور کیا. اور یہ پاکستان تحریک انصاف کی کامیابی نہیں ہے، صرف پاکستان تحریک انصاف کی کامیابی نہیں ہے، یہ عمران خان کی کامیابی ہے، بڑی کامیابی ہے. مگر یہ جو فسطائیت کی طاقتیں ہیں، یہ جو غیر سیاسی طاقتیں ہیں، غیر جمہوری طاقتیں ہیں، جنہوں نے پلاٹ کے ذریعے، گرانٹ کے ذریعے، فسطائیت کے ذریعے، طاقت کے ذریعے وکلا کو بھی اپنی مٹھی میں کیا اور کیا ہے، اس میں یہ کسی حد تک کامیاب بھی ہوئے ہیں. تو یہ طاقتیں جو ہے ان سب کو شکست ہوئی ہے، وچ از اے گریٹ ریکوری. اور یہ ریکوری جو ہے اب وکٹری کی صورت میں ہمارے سامنے ہے، تو یہ آگے جا کر چینج پیدا کرے گی، یہ ہمیں نظر آ رہا ہے. ظاہر ہے کہ پاکستان بار کاؤنسل، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، اس کے بعد جو ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشنز ہیں یہاں پنجاب کو چھوڑ کر، لاہور کو چھوڑ کر، جو سندھ ہے، اس کے بعد بلوچستان ہے، یہاں پر انہوں نے اچھی خاصی گرپ اپنی مضبوط کی ہے، یہاں فرق پڑا ہے. لیکن آگے جا کر مزید فرق پڑنا چاہیے. وکلا تحریک بہت ضروری ہے ان حالات میں، کیونکہ ہم نے پولیس کا ایک رویہ دیکھا ہے. پولیس کا رویہ کیا دیکھا ہے؟ آپ ہوں گے، میں ہوں گا، صحافی ہوگا، عام شہری ہوگا، پولیٹیکل ورکر ہوگا، تو یہاں سے پکڑو، یہاں سے پکڑو، پھینکو گاڑی میں، مارو جوتے، غائب کرو، کوئی پوچھتا نہیں ہے. وکیل کیا کرتے؟ وکیل جو پولیس کرتی ہے اس کا ڈبل پولیس کو واپس کرتے، یہ ہم نے دیکھا ہے پہلے بھی. تو وکیلوں پر ہاتھ ڈالتے ہوئے پولیس ذرا احتیاط کرتی ہے، اس طرح سے یہ کام نہیں کرتی جس طرح میرے آپ کے ساتھ کرتی. ایک عام آدمی کی تو کوئی اوقات نہیں ہے پولیس کے سامنے. تو وکیل جو ہیں وہ جب مہم چلاتے ہیں فرق پڑتا ہے. اور پاکستان تحریک انصاف نے یہاں پر ان لوگوں کو، احسن بھون گروپ کو، اعظم نذیر تالڑ صاحب کے گروپ کو، آسمان جہانگیر صاحبہ، سمبل آف بریوری. لیکن جس طرح سے وکیلوں نے ان کے نام کو بیچ دیا ہے تو وہ سمبل آف بریوری بیچ ڈالا ہے یہ بعض گروپس نے. تو آسمان جہانگیر صاحبہ، اور بیچا کس کے عوض ہے؟ یعنی فائدوں کے عوض، وقتی مالی فائدوں کے عوض. آپ نے غیر سیاسی طاقتوں کے آگے سب سے بڑی طاقت کے طور پر، غیر جمہوری طاقتوں کے آگے سب سے بڑی طاقت کے طور پر وکلا سامنے ہوتے تھے. یہاں وکلا نے ہی باقاعدہ طور پر اپنی تلواریں جو ہیں ان کو زنگ لگا دیا. تو یہ ہوا. لیکن اب یہ ایک بڑی تبدیلی ہے. عمران خان صاحب کے نعروں سے، قیدی نمبر 804 کے نعروں سے، IIPTI کے نعروں سے ہم نے وکیلوں کے یہ ایوان گونجتے ہوئے دیکھے اور ایک زبردست وکٹری دیکھی. اس کے علاوہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے رہنما کراچی آئے اور کراچی آ کر انہوں نے اپنی سرگرمیوں کا فوری طور پر آغاز کر دیا تھا. میں آپ کو جمعے سے پہلے سے یہ بتا رہا ہوں
کراچی میں عالمگیر خان محسود ہوئے، حلیم عادل شیخ ہوئے، پھر ان کے ساتھ کام کرنے والے کارکنوں میں عدیل احمد ہوئے، عرفان جیلانی ہوئے، راجہ اظہر ہوئے. اور نام لینا، خیر میں یہ زیادتی کروں کیونکہ جب آپ نام لیں گے تو بہت بڑی تعداد ہے ایسے لوگوں کی جو محنت کر رہے ہیں، کچھ لوگوں کے نام مس ہو سکتے. تو یہ حلیم عادل شیخ، عالمگیر خان محسود اور باقی کارکنوں تک، سب تک اس کا کریڈٹ جاتا ہے. ان لوگوں نے بھی محنت کی. اور پھر یہ جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کے رہنما آئے، یہ وکلا کے پاس گئے، وہاں انہوں نے اپنا میسج ڈیلیور کیا. اور میسج ڈیلیور کرنے کے بعد انہوں نے جی ڈی اے کی قیادت سے ملاقات کی. جی ڈی اے کی قیادت نے پھر یہ اتحاد میں شامل ہونے کا اعلان کر کے اس کو مزید مضبوط کر دیا ہے. آئین کی بحالی کے لیے غیر جمہوری طاقتوں کی، غیر سیاسی طاقتوں کی سیاسی عمل سے جو واپسی ہے اس کے لیے ایک ساتھ کام کرنے کا اعلان کیا ہے. اور اس سلسلے میں ہمیں نظر یہ آئے گا کہ یہ لوگ جا کر سڑکوں پر باقاعدہ طور پر متحرک کردار ادا کریں گے. یہ ہم نے جہاں تقاریر ہوئیں کراچی میں وکلا سے خطاب کرتے ہوئے وہاں پر بھی دیکھا. اس کے بعد جو جی ڈی اے کے رہنما ہیں وہاں پر ہونے والی گفتگو میں ہم نے دیکھا. اور پھر یہ کراچی میں مزید انٹریکشن ہے ان لوگوں کے، تاجروں کے ساتھ، سیاسی لوگوں کے ساتھ، وکلا کے ساتھ. ان تمام میں ہمیں یہ نظر آیا کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے، بحالی کے لیے، نئے الیکشنز کے لیے مینڈیٹ چوری جو ہوئی ہے پورے پاکستان میں، اس کے معاملے پر یہ لوگ اب مل کر کام کریں گے. اور اس کی عملی شکل ہمیں عید کے بعد، رمضان کے بعد نظر آئے گی. اس کی ہمیں پریکٹیکل جد و جہد نظر آئے گی. اسد قیصر صاحب نے، سلمان اکرم راجہ صاحب نے، ان کے ساتھ محمود خان اچکزئی صاحب نے جو تقاریر کی ہیں، ان تقاریر سے صاف طور پر نظر آتا ہے کہ اب مومنٹم بنے گا. اور اس میں فضل الرحمان صاحب شامل ہونے جا رہے ہیں. اسلم غوری صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ فضل الرحمان صاحب آئیں گے اور انہیں ہر حال میں اگر سربراہی ملے گی تو اس سے چینج آئے گا، نہیں. اسلم غوری صاحب کہتے ہیں کہ سربراہی چھوٹی چیز ہے، کاز بڑا ہے. ہم کاز کے لیے کام کرنے جا رہے ہیں. تو مل کر اگر کام کریں گے، ظاہر ہے کہ اس میں ہر جگہ تمام انگلیاں برابر نہیں ہوتی، تمام لوگ برابر نہیں ہوتے، تمام سوچ ایک جیسی نہیں ہوتی. دیر آر گوئنگ ٹو بی ہرڈلز، اور وہ بعد میں پیدا کی جائیں گی. آپ دیکھیے گا پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے ایسے لوگ اٹھائے جائیں گے جو کہیں گے نہیں، ان کو مت دیکھو، ان کی طرف مت دیکھو، ہمارے ساتھ چلو، ہم کر کے دکھائیں گے، ہم ڈیلیور کریں گے. ایسے لوگ ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کی صفوں کے اندر سے کھڑے کیے جائیں گے. لیکن مومنٹم بن رہا ہے. عمران خان صاحب نے جیل میں بیٹھ کر اور مشکل جیل کاٹتے ہوئے اس مومنٹم کو سیٹ کیا ہے. حکومت بار بار اسی لیے عمران خان تک ایکسس بند کرتی ہے. میں نے آپ سے کہا تھا آخر میں مجھے آپ سے بات کرنی ہے مصطفیٰ عامر کیس کے حوالے سے. مصطفیٰ عامر کیس آپ دیکھ ہی رہے ہیں، الگ پر ہم آپ کو مسلسل اپڈیٹ کر رہے ہیں. یہ کیس ہمیں پتہ ہے کیا بتاتا ہے؟ یہ کیس ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم ایلیٹ کے، رولنگ ایلیٹ کی بات نہیں کر رہا، ایلیٹ کے، ذرا وہ لوگ جنہیں کہا جاتا ہے نا ہیوز اور ہیوز ناٹس کی بات ہوتی ہے، ان میں وہ جن کی جیب میں 4 پیسے ہیں، متمول ہیں، کھاتے پیتے گھرانے کے ہیں، وہ کس طرح سے غافل ہیں کہ ارد گرد کیا ہو رہا ہے. بچے کہاں جا رہے ہیں، کن لوگوں میں اٹھ بیٹھ رہے ہیں، نہیں پتا. اداکار ساجد حسن صاحب، ان کا بیٹا گرفتار ہو گیا ہے. یعنی مصطفیٰ ویڈ استعمال کرتا تھا، بیچتا تھا، اور اس کے ساتھ ارمغان وہ ویڈ استعمال کرتا تھا، بیچتا تھا. ارمغان نے کچھ عرصہ پہلے بیچنا بند کر دی تھی. اب ارمغان مصطفیٰ سے ویڈ خریدتا تھا. ان لوگوں کی دوستی میں لڑکی کا معاملہ تھا، چیزیں بگڑ گئی تھی. ساجد حسن صاحب کا بیٹا اور ساجد حسن صاحب کے بیٹے کے دوست وغیرہ ویڈ استعمال کرتے تھے. ان لوگوں سے بھی کچھ تعلق تھا، اس کی تفتیش ہو رہی ہے. اور یہ کیس ہمارے سامنے ایک عجیب و غریب منظر پیش کر رہا ہے. کیا کیا ہے اس پہ؟ بچے ویڈ استعمال کر رہے ہیں. یہ بچے ویڈ استعمال کرنے کے ساتھ لڑکیوں کے معاملے میں انتہائی درجے کے آزاد اور بے راہ روی کا شکار بچے کیا کر رہے ہیں والدین کو نہیں پتا. نشہ کر رہے ہیں والدین کو نہیں پتا. گارڈز لے کر گھومتے ہوئے، طاقت کا استعمال کرتے ہوئے جرائم کر رہے ہیں والدین کو نہیں پتا. یہ بھتہ کلیکٹ کر رہے ہیں، یہ کرمنل ایکٹیویٹیز میں انوالوڈ ہیں، یہ پرچوں میں نامزد ہیں، والدین کو نہیں پتا. اور یہ بچے سب کچھ انجام دے رہے ہیں. والدین کو کک خبر نہیں ہے. خبر کب ہوتی ہے کہ ایک بچہ ہنستا کھیلتا خوبصورت نوجوان دوستوں کی طرف جاتا ہے، وہاں مار پیٹ کا نشانہ بنتا ہے، اس کے بعد اغوا ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کا جسد خاکی جھلسا دیا جاتا ہے، جلا دیا جاتا ہے. دوسرا بچہ ویپنز، فوج، گارڈز کی ایک پوری ٹیم لے کر گھومنے والا، وہ گھر آنے والوں کو، پولیس والوں کو جس طرح سے نشانہ بناتا ہے، حملہ کرتا ہے. والدین کو نہیں پتا. والدین اطمینان کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ لڑکی سے دوستی تھی،
ہاں شاید دوستی تھی، تعلق تھا، بچہ نشہ کرتا تھا، بچہ پارٹیاں کرتا تھا، ان پارٹیوں میں وہ حرکتیں بھی کرتا تھا جو یہاں بیٹھ کر میں اتنے عرصے کی صحافت کے بعد اس میں ایسے لفظ انٹروگیشن رپورٹ میں آتے ہیں کہ میں رپورٹ نہیں کر سکتا آپ کو، میں وہ لفظ بول کر نہیں بتا سکتا آپ کو۔ اس جگہ یہ پوری سوسائٹی، یہ معاشرہ، یہ بچے، یہ لوگ پہنچ چکے ہیں۔ اور آپ دیکھیے کراچی میں، ڈی ایچ اے میں، کلفٹن میں، امیروں کے اس علاقے میں جو کلچر ہے، ابھی کچھ دن پہلے ہوا تھا، ایک بڑے سیاسی خاندان کے چشم و چراغ نے وہ 30-40 منٹ گولیاں چلائیں تھیں، اپنے گارڈز کے ساتھ میدان جنگ بنا دیا تھا۔ یہاں 4 گھنٹے کی پوری کارروائی ہوئی ہے، اور اس طرح سے ان جگہوں پر طاقت کا استعمال، گاڑیوں کا استعمال، پیسے کا استعمال، اور اس کے بعد نشے میں، اصل نشے میں، طاقت کے نشے میں، دولت کے نشے میں چور، یہ لوگ جس طرح سے اس پورے علاقے کو اپنے باپ کی جاگیر سمجھتے ہیں، اس سے یہ پوری سوسائٹی، اس کے باقی لوگ کتنا افیکٹ ہو رہے ہیں، یہ لوگ کہاں لے کر جا رہے ہیں۔ عجیب و غریب، حیران کن معاملہ ہے کہ والدین جنہیں ایک ایک چیز کا پتہ ہونا چاہیے نہیں پتہ۔ ہم جب چھوٹے تھے نا، تو ہمارے گھر آنے پر ہماری والدہ، ہمارے بڑے ہمیں حق کر کے اس لیے پیار کرتے تھے کہ وہ یہ اسمیل بھی کر سکے کہ ہم کیا کر کے آ رہے ہیں، یہاں بچے کیا کر رہے ہیں۔ ان کی جیبوں کی تلاشی، ان کی گاڑی کی تلاشی، ان کے موبائل فونز کی ہسٹری، ان کے لیپ ٹاپس کو چیک کرنا، ان کے روم کو چیک کرنا، والدین کیا کر رہے ہیں۔ حیران کن ہے کہ یہ سب کچھ ان کی ناک کے نیچے ہو رہا ہے، انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ اور آخری چیز، شہباز شریف صاحب کا جلسہ، یہ جو جلسہ تھا کوٹ چھٹا غالباً جگہ کا نام ہے، ڈیرہ غازی خان، زرتاج گل صاحبہ کا حلقہ ہے۔ جلسہ اچھا تھا، جلسہ بڑا تھا، اور جلسے میں سرکاری مشینری کا استعمال ہوا۔ سرکار ہے تو مشینری کا استعمال کرتی ہے، اور یہ سرکار تو اور زیادہ کرتی ہے، تو فسطائیت پر مبنی سرکار ہے، لیکن لوگ آئے تھے، جلسہ اچھا تھا، جلسہ بڑا تھا۔ یہ جو پنڈال تھا یہ بھر گیا تھا، یہ وہاں سے ہمیں مقامی رپورٹر بتا رہے ہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔